اللہ ताला तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए और परवरदिगार हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए मिलकर दरूद पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रोज़ जुम्मा रोज़ इबादत है और माह रजब के ये अहमियत भरे अय्याम हमारे शामिल हाल हैं। माह रजब अल्लाह के अज़ीम महीनों में से एक अज़ीम महीना है। इस महीने का बेहतरीन अमल सदका देना है। रोज़े जुम्मा का भी बेहतरीन अमल सदका देना है और माह रजब के भी अहम आमाल में से एक बेहतरीन अमल माह रजब में सदका देना है। सदका के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये इंसान की सच्चाई और उसके ईमान की गवाही देता है कि ये जिस खुदा पर यकीन रखता है और इस चीज़ पर ईमान और यकीन एतकाद रखता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे रब की तरफ से दिया हुआ है, अगर इसी शय पर यकीन रखता है कि मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है, तो अल्लाह की राह में पेश करके देखे। अगर अल्लाह की राह में माल और दौलत देते हुए हिचकिचाता नहीं है, डरता नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो दावा कर रहा है उसके पर सच्चा है। लेकिन दावा ये करे कि जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह की राह में देने से हिचकिचाए, तो इसका मतलब है कि इसका कौल कुछ और है और फेल कुछ और है। बात कुछ और करता है, अमल कुछ और करता है। सदका बलाओं को टाल देता है, मर्ज़ों को दूर कर देता है, बीमारियों से इंसान को निजात देता है, मुश्किलात परेशानियों से इंसान को दूर रखता है। सदका अल्लाह के करीब करता है। सदका से दिल इंसान का हल्का होता है। सदका से घर की मुश्किलात परेशानियां दूर होती हैं। अल्लाह ताला घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। सदका देने से यतीमों और मिस्कीनों की मुश्किलात हल होती हैं। आप देखें, एक सदका से अल्लाह ने कितने मसाइल को हल कर दिया, और ये हकीकत है। आप किसी मुश्किल परेशानी में फंसे हुए हैं, सदका दें अल्लाह की राह में, अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान कर देगा। आप किसी परेशानी में हैं, किसी आफत में आ गए हैं, सदका दें। आपके घर में कोई परेशानी है, आपके घर में कोई मरीज़ है, उसकी मर्ज़ की शिफायाबी के लिए आप सदका दें, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा। और ये भी अहादीस में है कि आप सदका अपने तमाम रिश्तेदारों के नयाबत में भी दे सकते हैं। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी नयाबत में भी आप सदका दे सकते हैं। हत्ता कि आप नियत करेंगे मैं आइम्मा की नयाबत में ये सदका दे रहा हूँ गरीबों को, वो भी जायज़ है, उसका भी ज़्यादा अजर व सवाब है। तो रोज़े जुम्मा ख़ुद बहुत अहम दिन है। रसूल अकरम की हदीस के मुताबिक कि ये अय्याम का सरदार है रोज़े जुम्मा, और माह रजब में इसकी अहमियत और फजीलत बढ़ जाती है। और माह रजब में भी बेहतरीन अमल सदका है और माह रजब के मुस्तहब रोज़े रखना है। आज 21 रजबुल मुरज्जब है और 21 और 22 रजब को हमारे इस बरे सग़ीर के अंदर एक रस्म जो आम है वो मंसूब है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम से न्याज पेश करना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिसको हम अपनी सराइकी ज़बान में या इलाकाई ज़बान में कूंडे कहते हैं। तो ये एक न्याज हमारे बरे सग़ीर में होती है, यानी पाक व हिंद के अलावा और किसी मुल्क में नहीं होती। इंडिया और पाकिस्तान या बांग्लादेश में, इन तीन ममालिक के अलावा ये कूंडों की नियाज का तसव्वुर पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है और लोग करते भी नहीं हैं। और आप पाकिस्तान के बाद इलाकों में जाएं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, लद्दाख है, इन इलाकों के लोग भी मोमिनीन वहाँ पर भी हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ मोमिनीन आबाद हैं, उनके यहाँ भी ये रस्म नहीं है। बहरहाल ये कूंडों की नियाज करना हराम नहीं है, जायज़ है, आप करें और बाज़ों का सवाब भी है इसका। लेकिन इसको आइम्मा के साथ मंसूब न करें कि ये आइम्मा ने फरमाया है, आइम्मा ने नहीं फरमाया। किसी इमाम की हदीस में नहीं है कि आप 22 रजब को कूंडे करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करें, आप करें, नियाज करें, नियाज समझ कर करें और आइम्मा के नाम कर दें कि ये इमाम अलैहिस्सलाम की नयाबत में और इमाम के नाम में नियाज कर रहा हूँ। आप किसी दिन भी कर सकते हैं, मखसूस नहीं है 22 रजब को, पूरे साल में जिस दिन भी आप नियाज करें वो नियाज है, आइम्मा के नाम आप कर सकते हैं, उनके नाम की आप नियाज बना सकते हैं, लोगों को, गरीबों को आप खिला सकते हैं, जायज़ है, हराम नहीं है। लेकिन इसको आइम्मा के साथ मंसूब करना गलत है कि ये इमाम ने फरमाया था इसलिए कर रहे हैं, ये गलत है। आप नियाज बेशक करें, गरीब गुरबा को खिलाएं, अपने रिश्तेदारों को बुलाएं। वैसे भी अहादीस में है कि आपके घर में नॉर्मल, आप आम रूटीन में है, मामूल की ज़िंदगी में आपके घर में खाना पका है, खुद आप घर वाले ही बैठकर खाना खा रहे हैं, पहले खाना खाने से पहले आप नियत करके हैं परवरदिगार ये रिज़्क मैं अहले बैत के नाम पर अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, अल्लाह उसका भी अजर देता है। आपके दरवाजे पर कोई
مسکین آ گیا فقیر آ گیا اس کو کھلائیں، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس کو ائمہ کے ساتھ 22 رجب کو مخصوص کر دینا کہ امام نے فرمایا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں، اس کا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے، اور اس کا کرنا بھی کوئی حرام کام نہیں ہے، آپ کریں، بالکل نیاز ہے، اور ائمہ اہل بیت کے نام پر نیاز کرنا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں دین اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے ایام میں ایک عظیم یوم آنے والا ہے، اور ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ایک 25 رجب کو شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اہم مناسبت یہ ہے 25 رجب کو، اور 27 رجب کو روز مبعث ہے۔ روز مبعث کے بارے میں، روز بعثت کے بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ روز بعثت وہ دن ہے جس دن رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے رسول، اب آپ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پیغام ہدایت کو شروع کریں۔ اہل سنت ہمارے جو بھائی ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ رسول اللہ 40 سال کے بعد رسول بنے ہیں، پہلے رسول اور نبی نہیں تھے۔ ہمارا نظریہ شیعہ عقائد کے مطابق یہ ہے کہ نبی اور رسول پیدائش کے وقت سے ہی امام بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، وہ اسی وقت سے معصوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں تبلیغ کا آغاز کیا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ بہت اہم دن ہے۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہاں پر بھی بعثت سے مراد یہی ہے، یعنی اٹھانا، کسی نبی کو عدالت خدا کے لیے، توحید خدا کے لیے بھیجنا میدان میں لوگوں کے پاس، تاکہ وہ جا کر لوگوں کو تبلیغ کرے۔ آج میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا۔ شہادت امام موسیٰ کاظم ہو یا باقی ائمہ کی شہادت ہو، تو ہمارا ایک بہت ہی عجیب سا رویہ ہے کہ ہم بعض چند ائمہ کی شہادت اور ولادت کے ایام بڑے خوشی سے مناتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کی ولادت اور شہادت نہیں مناتے۔ اب دیکھیں، امیر المومنین کی ولادت یا شہادت ہو، بڑے جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے۔ امام حسن کی ہو یا امام حسین کی، امام حسین کی تو پھر پورا عشرہ، پورا مہینہ ہوتا ہے نا، محرم سفر، 2 مہینے مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، ان کی عزاداری کے لیے، اور اس میں بہت زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے، اور بہت رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کو محرم اور سفر کو منانا چاہیے۔ غم کے مہینے ہیں، عزاداری کے مہینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ باقی امام بھی ہمارے امام ہیں، باقی جتنے امام ہیں ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ ہم بھی ان کی ایام شہادت اور ولادت کو اسی طرح برگزار کریں جیسے باقی ائمہ کے کرتے ہیں۔ البتہ تمام ائمہ نے امام حسین کی شہادت کو برگزار کرنے کی بہت اہمیت بیان کی ہے، کہ آپ اور کوئی عمل کریں نہ کریں، امام حسین کی شہادت پر آپ نے دلچسپی دکھانی ہے، دقت کرنی ہے، رغبت رکھنی ہے۔ امام حسین کی عزاداری اگر دین میں شامل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی دین میں شامل نہیں ہے۔ یہ عزاداری کا ایک اہم بنیادی رکن ہے دین کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے 7ویں امام ہیں، اور امام علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے، ابو ابراہیم ہے، اور ابو علی ہے۔ 3 قسم کی کنیت ہے۔ بیٹے کے نام پر، مثلا بیٹے کا نام اگر علی ہے تو کنیت بنے گی ابو علی، تو اگر بیٹے کا نام حسن ہے تو باپ کی کنیت بنے گی ابو الحسن۔ جیسے امیر المومنین کی کنیت ہے ابو الحسن، کیونکہ امام کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت، امام موسیٰ کاظم کی ولادت 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی ہے۔ تاریخیں یاد رکھا کریں، 128 ہجری، ہجرت کا سال وہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہ سال کاؤنٹ ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے، یعنی اس ہجرت کے 128 سال بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ امام کی شہادت 25 رجب 183 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی 128 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور 183 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امام کی کل عمر مبارک 55 سال ہے۔ کتنی؟ 55 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کل عمر مبارک ہے۔ مدت امامت 35 سال ہے، یعنی جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام صادق کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اہم نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام کیونکہ امام موسیٰ کاظم کے والد محترم ہیں، آپ کے بڑے بیٹے امام موسیٰ کاظم نہیں تھے، بلکہ امام موسیٰ کاظم امام صادق کے چھوٹے بیٹے تھے۔ بڑے 2 اور بھی بیٹے تھے، ایک اسماعیل بن جعفر اور دوسرا عبداللہ بن جعفر، یہ بھی امام موسیٰ کاظم کے بیٹے تھے۔ امام صادق کی شہادت کے بعد ایک فرقہ اٹھا
اور انہوں نے کہا کہ ہم امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے کیونکہ یہ چھوٹے بیٹے ہیں اور امامت بڑے بیٹے کو ملتی ہے، یہ ان کا بنایا ہوا معیار تھا، اور انہوں نے اسماعیل ابن جعفر کو امام مان لیا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا شش امام شیعہ، اسماعیلی شیعہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانا، بلکہ کس کو مانا؟ اسماعیل ابن جعفر کو امام مان لیا اور کہا کہ یہ امام ہے۔ کیوں؟ ان سے دلیل پوچھی، ان کو آپ کیوں امام مانتے ہیں؟ کہا کیونکہ بڑے بیٹے یہ ہیں، بڑے بیٹے یہ ہے۔ بڑا ہونا معیار نہیں ہے دین کے اندر، نبی ہو، امام ہو، رسول ہو، ساری بشریت مل کر ایک نبی کو نہیں چن سکتی۔ مثلا 100 لوگ آئیں اور کہیں کہ یہ امام ہے، وہ امام نہیں ہے، اس طرح امام نہیں بنتے۔ امام اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ رسول اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ نبی اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ ساری بشریت ایک طرف ہو، اللہ کی حجت ایک طرف ہو، وہ ساری بشریت مل کر بھی کسی کو امام نہیں بنا سکتی۔ حجت خدا وہی ہے جس کو اللہ نے چنا ہے۔ ان کے لیے دلیل یہ تھی کہ چونکہ اسماعیل ابن جعفر بڑے بیٹے ہیں تو انہوں نے ان کو امام مان لیا۔ ایک مرتبہ اسماعیل امام صادق علیہ السلام کے بیٹے جو تھے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا آپ کے اور بھی بچے ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے موسیٰ کاظم سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی باقیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ہم سے آپ اتنی محبت نہیں کرتے اور موسیٰ کاظم سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت امام جعفر صادق نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا انت ولدی و موسیٰ نفسی، تو میرا بیٹا ہے لیکن موسیٰ کاظم میری جان ہے، یہ میری جان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حجت خدا ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرے بعد میرا آپ تمام امت کے لیے امام ہے۔ آپ بھی میرے بیٹے ہو، آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ میرے بیٹے ہو، بیٹے کا درجہ رکھتا ہو، لیکن موسیٰ کاظم میری جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ نفسی و موسیٰ نفسی، موسیٰ کاظم میری جان ہے۔ تو یہ فرقے امام علیہ السلام کی دور میں بن چکے تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ فرقے بننا شروع ہو گئے۔ یہ اسماعیلی جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں خود امام موسیٰ کاظم نے اپنے شیعوں سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے اور وکیل مقرر کیے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پر اپنے نمائندے اور وکیل مقرر کیے ہوئے تھے تاکہ لوگ ان سے احکام بھی پوچھتے رہیں اور خمس اور زکوٰۃ اور جو شرعی وجوہات ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں، نمائندوں تک پہنچاتے رہیں، اور یہ نمائندے امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ اسی دور میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تھا فرقہ واقفیہ۔ انہوں نے بھی امام موسیٰ کاظم کو امام مان سے انکار کر دیا، اور امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا علیہ السلام کو بھی امام نہیں مانا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ امام رضا کو بھی انہوں نے امام نہیں مانا، فرقہ واقفیہ۔ یہ فرقہ انتہائی منفور قسم کا فرقہ تھا، یہ خود اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرتے، خود حکومت کے ساتھ مل کر، جو ظالم عباسی حکمران تھے ان کے ساتھ مل کر ائمہ کے ماننے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتے۔ ایک امام علیہ السلام سے آ کر پوچھا کسی شخص نے کہ فرقہ واقفیہ وہ لوگ فرقہ واقفیہ کے لوگ ہماری محفلوں میں آ جاتے ہیں، ہم سے آ کر گپ شپ کرتے ہیں، ہمیں آ کر الجھاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں؟ امام نے فرمایا کہ فرقہ واقفیہ ممتورہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ممتورہ۔ پوچھا ممتورہ کیا ہے؟ ممتورہ کہتے ہیں بھیگی ہوئی کتیا کو، بھیگی ہوئی گیلی کتیا کو ممتورہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب نالی سے یا کیچڑ سے یا پانی سے ایک کتیا جب باہر نکلتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے بدن کو جھٹکتی ہے اور پانی سارا اس کا دائیں بائیں گرتا ہے، خود بھی نجس ہے اور دائیں بائیں جہاں اس کے قطرے وہ گر رہے ہیں ہر چیز کو نجس کرتی جا رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ فرقہ واقفیہ ممتورہ ہے، ان کے قریب بھی مت جاؤ، یہ تمہارے عقائد کو خراب کریں گے، یہ خود تو نجس ہیں، تمہیں بھی نجس کریں گے، ان کے قریب بیٹھنا بھی آپ نے نہیں ہے۔ جو ائمہ کے دور میں دیگر فرقے بناتے رہے، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی، ان کو پڑھنا ضرور ہے، ان پر تحقیق ضرور کرنی ہے کہ انہوں نے کیا مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان پر وقت ضائع نہیں کرنا بلکہ اپنا فوکس رکھنا ہے امامت کی طرف، ائمہ کی طرف۔ یہ تمام مشکلات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں موجود تھیں۔ اب امام کاظم علیہ السلام نے، آپ دیکھیں، واحد امام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قید برداشت کی ہے، سب سے زیادہ قید میں رہے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور قید میں رہنے کے باوجود بھی دین کے محافظ بنے رہے ہیں، اہل بیت کے اس خط کو، اس دین کو بچائے رکھا ہے۔ یہی امام کا فریضہ ہوتا ہے۔ امام قید میں تھے پھر بھی دین کو بچا لیا،
جس طرح دربار یزید میں جب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور گلے میں توق تھا، تو امام زین العابدین نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے، ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر تو کامیاب ہو گیا، تو سرخرو ہو گیا، تو کیا یہ سمجھتا ہے؟ یاد رکھنا کہ شیر شیر ہوتا ہے، چاہے آزاد ہو یا زنجیروں میں بند ہو، شیر شیر ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے، قید میں ہو یا آزاد ہو، امام امام ہے، اس نے اپنی امامت کا فریضہ انجام دینا ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ اس لمبی قید کے اندر رہ کر بھی امامت کو محفوظ رکھا اور اس کو محفوظ ہاتھوں میں امام رضا علیہ السلام تک پہنچا دیا، اگلی امامت کے حوالے کر دیا۔ یہ اہم فریضہ ہوتا ہے امام کا۔ آپ دیکھیں 35 سالہ امامت کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو تشیع کو مضبوط کیا اور ان کی جڑوں کی حفاظت کی، یہ بہت اہم باب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کافی نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا سکے۔ ایک حدیث امام کاظم علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اختتام کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چونکہ امام کی شہادت کے ایام آنے والے ہیں تو یہ ایک حدیث، اور ویسے تو کئی احادیث ہیں امام علیہ السلام کی، وقت بھی کم ہے، ایک حدیث آپ کی خدمت میں آج پیش کر دیتا ہوں۔ کوشش کروں گا اگلے جمعے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ما یتقرب بہ العبد، توجہ فرمائیے گا اس حدیث کی طرف، ائمہ کے کلمات بہت اہم ہیں شیعہ کے لیے، شیعہ سمجھے، اپنے امام کے کلام کو سمجھے۔ یہ ہمارے ہاں بڑی عجیب چیز ہے کہ ہم امام کی فضیلتیں دوسروں سے سنتے ہیں لیکن خود امام سے نہیں سنتے کہ مولا آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ مثلا مثال کے طور پر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام آ جائیں ہماری کسی مجلس میں، محفل میں، اور کہیں سٹیج پر موجود ذاکر کو کہ کیا بیان کرنا چاہتے ہو، تو وہ مولا کو کہے گا کہ مولا آپ بیٹھیں، میں آپ کے فضائل بیان کرتا ہوں۔ اگر مولا کہیں کہ مجھے کچھ بیان کرنے دو، نہیں مولا آپ کچھ نہ بیان کریں، بس ہمیں بیان کرنے دیں، ہم آپ کی فضیلتیں بیان کریں گے۔ یہ نہیں ہے، ائمہ کی فضیلتیں ہیں، ائمہ کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کو بیان بھی کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے، لیکن ائمہ کے کلام کو اس سے زیادہ پیش کرنا ضروری ہے کہ ائمہ نے اپنے شیعوں کو کیا ہدایت کی ہے، اپنے شیعوں کو ائمہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد المعرفۃ بہ، امام فرماتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے معرفت خدا کے بعد، یعنی معرفت خدا رکھنا اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ فرمایا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بہترین عمل، جس عمل سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ و بر الوالدین، ایک نماز ہے اور دوسرا والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ یہ ایسے دو عمل ہیں جن سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو اہمیت دینا، وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ بہت اہم باب ہے۔ ہمارے گھروں کے مسائل آپ دیکھیں، ہر بندہ والدین جس کے سلامت ہے اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مزید صحت و سلامتی دے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ والدین کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ الصلاۃ و بر الوالدین، نماز اور والدین کی قدر کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وہ عمل ہے جو اللہ کی قربت انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ وترک الحسد، حسد سے دوری اختیار کرنا، دوسروں سے حسد کرنا، جلنا دوسروں سے، دوسروں کی کامیابیوں پر تکلیف ہونا خود کو کہ وہ کیوں کامیاب ہوا ہے، میں کیوں نہیں ہوا، یہ حسد ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ حسد سے دوری اختیار کرنا بھی اللہ کے انسان کو قریب کرتا ہے۔ والعجب، عجب یعنی خود پسندی، اپنے آپ میں ہی بنا ہوا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت اچھا بندہ ہوں، یہ خود پسندی ہے، یہ بیماری ہے ایک، خود پسندی بھی ایک آفت ہے، بیماری ہے، اس سے دور رہیں۔ والفخر، فخر و مباحات کرنا کہ میرے پاس یہ شے ہے، مجھے بڑا فخر ہے، یہ ہے، فلاں ہے، دنیاوی چیزوں پر فخر و مباحات کرنا، یہ دو چیزوں اور حسد سے، تین چیزوں سے دور رہنا، اور نماز اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود